मेरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल मेरी दुल्हन की सेकंड और लास्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमेर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। तुम दीन वाली को तरजीह देना। किताबों की तरतीब के बाद उमर जुलेखा की तरफ पलटा और बोला, देखें मैं किताबी कीड़ा हूँ, किताबों में रहने वाला, लिहाजा महदूद वक्त की बिना पर आपके लिए किताब का इंतखाब किया है। तोहफतुल अरूस, ये सिनफ नाजु की मौजू पर पहली जामे और दिलकश किताब है। उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगी इंशाल्लाह। सुलेखा झुके चेहरे और धीमे लहजे से सिर्फ जी बोल पाई, मेरे ख्याल में आप ये भारी भरकम लिबास तब्दील कर सकती हैं। उमर को गोया इसकी बनावट सिंगार से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसने इस एहसास को छुपाने की भरपूर कोशिश की। जुलेखा भी जवान, जज्बात और एहसासात रखने वाली लड़की थी। इसके रवैये को समझ गई और लिबास तब्दील करने के लिए कोने में पड़े सूटकेस का रुख किया और सफ़ेद काटन का सादा सा शलवार कमीज निकाला, जिसके ऊपर हल्के गुलाबी और काले रंग की कढ़ाई थी और साथ बड़ा सा छोटे छोटे फूलों वाला दुपट्टा। दुआ पड़ते ही वो वॉशरूम के अंदर थी और फिर दीवार के साथ लगकर अपने बेकाबू आंसू की झड़ी को रोक न पाई। खूब आंसू बहाकर शावर लिया और बाहर निकलने से पहले चारों तरफ दुपट्टा लपेटकर माथे पे हल्का सा घूंघट निकाल लिया। बाहर आए तो उमर इशा के लिए जा चुका था, तो इसने भी आफियत समझी और जाए नमाज पर पूरे खुशो खुशू के साथ नमाज शुरू कर दी। अपनी हमेशा की आदत को अपनाते हुए लंबी सूरतों का इंतखाब किया और अपनी नमाज को तसल्ली से मुकम्मल किया। अपने मनमरी हाथों को अपने रब के सामने आजिज़ी और इंकिसारी से फैला दिया। ए मेरे रब, मेरे शोहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत और उल्फत पैदा कर, मुझे इनकी नज़र में पुरकशिश बना। आमीन। बिना किसी दिक्कत के आंसू की झड़ी जुलेखा के गालों पर तसलसल से जारी थी। न चाहते हुए भी आंसू तमाम बंद तोड़कर लगातार इसके सोते दुपट्टे को गीला किए जा रहे थे। एकदम से आहट सुनकर इसने अपने चेहरे को रगड़ डाला और लपक कर बिस्तर पर पड़ी। तोहफतुल अरूस के औरात पलटने शुरू कर दिए। दोबारा से मर्दाना सलाम ने इसके दिल पे दस्तक दी। फिर वही धीमा अंदाज और झुकी झुकी गर्दन से जवाब आया। सुने, उमर पुकारा। जी, सुलाखा का जवाब आया। आपने खाना खाया है? मैं अम्मी को बोलता हूँ आपको गर्म कर दें। जी नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, जुलेखा बोली। चले, आप नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाता, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। 2 दिनों से सफ़र की थकावट है और आप भी लंबे सफ़र से आई हैं, आराम करें। सुलाखा किसी रिपोर्ट की तरह उठी और बिस्तर के कोने में लेटकर खुद को अपने दुपट्टे में लपेटा और अस्कारे मसनूना में मशगूल हो गई। इधर दूसरी तरफ भी यही सिलसिला जारी था। नींद के आसार दोनों तरफ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन राह फरार का यही एक जरिया था। बज़ाहिर बंद आंखें, लेकिन दिलो दिमाग शिद्दत गम से चूर था। जुलेखा बार बार इस नुक्ते को सोच रही थी कि क्या मेरी नादरा वाली तस्वीर उमर को नहीं दिखाई गई, जबकि इनकी अम्मी जान ने मुमानी से खास दरखास्त करके उमर को दिखाने के लिए ली थी। फिर आखिर क्या हुआ जो इनकी आंखों में मेरे लिए किसी किस्म की कोई जज्बात नहीं है? मुझे तो इन लोगों ने तस्वीर दिखा दी और अपने बेटे को क्यों ना दिखाई? मैं तो रिश्तों से तरसी हुई हूँ। बचपन में वालदैन का इंतकाल, ना कोई बहन ना कोई भाई, और अब शोहर मिला है, वो इतना करीब होके भी कोसों दूर है। दिल में ठेस उठी और आंखों ने खुलकर बरसना शुरू किया। क्या हुआ जो मेरा रंग सांवला है? दिल दिमाग तो नहीं है ना? आंखों में बरसात का तसलसल से जारी बरसात था। दिल शिद्दत गम से निढाल था और अपने पसंदीदा शेर को दोहरा रहा था। अजीब रंगों में गुजरी है जिंदगी अपनी, दिलों पे राज किया फिर भी प्यार को तरसे। सफेद काटन का दुपट्टा जख्मों पे मरहम का काम कर रहा था। आंखों से बरसती बरसात को काफी हद तक जज़ब कर चुका था। नींद को सो दूर थी, दिल कर रहा था जोर जोर से थाड़े मारे, लेकिन वो उम्र को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, तो मैं भी इनको मजबूर नहीं करूंगी। हाँ, अपने हकूक जरूर पूरे करूंगी, जो कि मेरी तरबियत का हिस्सा है। मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियात की रज़ी अल्लाह अलैहिम की सुन्नत पे अमल पैरा ज़रूर होंगी इंशाल्लाह। बेशक खावंद की फर्माबरदार औरतें ही जन्नत में जाएंगी। कमरे में दीवार पे लगे घड़ियाल की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वापटा की आंख में चली जा रही थी। कमरे में लगा ज़ीरो वोल्ट का बल्ब भी बुझ चुका था। जुलेखा इंतजार में थी कि लाइट आए तो वो वक्त का तयन कर सके और अपनी रोजाना की रूटीन तहज्जुद के नवाफिल शुरू करे। तकरीबन लगभग आधे घंटे बाद बिजली का नजूल हुआ। रात के 2 बजे रहते जुलेखा चुपके से धीमी चाल से कमरे से निकलकर वॉशरूम में आ गई। अच्छी तरह से वजू किया, चेहरे पे ठंडे पानी के छींटे मारे और वापसी खामोशी से कोने में पड़े जानमाज पे खड़ी हो गई। नवाफिल में तवील क्याम के बाद अपने मनमरी हाथ अपने रब के सामने फैला दिए। फिर वही बरसात का सिलसिला और सीने में तड़प, चारों न चार खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बेसुध।
اپنی پیشانی کو دوبارہ سجدہ زیر کیا اور خوب گیت گرائی۔ میرے مالک میری اس آزمائش کو آسان کر دے، بے شک تو ہی مشکل کشا ہے۔ طویل دعاؤں کے بعد دل میں اطمینان محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی۔ عمر تو نہ جانے رات کی کس پہر نیند کی گہری وادی میں اتر چکا تھا۔ اب زلیخا اس ششو بند میں تھی کہ عمر کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اگر اٹھاؤں تو کیسے۔ 5 منٹ کی سوچ بچار کے بعد زلیخا نے عمر کے پاؤں کو ہلکا سے جھنجھوڑا، لیکن وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ آخری تیسری کوشش پر بڑبڑایا۔ آنکھیں ملی تو دیکھا زلیخا اسے پانی کی طرف کھڑی ہی۔ زلیخا گڑبڑاتے ہوئے فوراً بولی، جی جی وہ آپ کی فجر کی جماعت نکل جائے گی، اذان ہو چکی ہے۔ عمر دل ہی دل میں خوش ہوا، چلو محترمہ نماز کی تو پابند ہے۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، وضو کر کے مسجد کا رخ کیا۔ زلیخا نے فجر ادا کی اور تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ خوبصورت آواز اور قواعد التجوید اور مخارج سے بخوبی واقف زلیخا رکعت آمیز لہجے میں تلاوت میں مشغول تھی۔ زلیخا کی تلاوت نے عمر کو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سننے پر مجبور کر دیا۔ اتنی خوبصورت آواز اور شیریں لہجہ اس نے آج تک کبھی نہ سنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ عمر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بابا نے آواز لگائی، جی بابا جان فرمائے۔ وہ بیٹا مجھے لگتا ہے ہمیں کل اتوار کو ولیمہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ سب خیریت ہے نا بابا جان؟ تھوڑی دیر قبل تمہارے پھوپھا کا فون آیا تھا، تمہاری پھوپھو کافی بیمار ہے، اس لیے مجھے کھاریاں جانا پڑ گیا۔ کچھ دن رکنا بھی پڑے گا۔ بابا جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عقب میں کھڑی امی کی آواز گونجی، میں بھی جاؤں گی، باجی نصرت کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا میرا جانا بنتا ہے۔ پر عمر کی ماں جہاں نئی نویلی دلہن اکیلی ہے، اس کو گھر کی کسی چیز کا پتہ نہیں کون سی چیز کدھر پڑی ہے۔ مجھے اپنی زلیخا پہ پورا بھروسہ ہے کہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ امی نے فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ آخر بابا کو ماننا ہی پڑا۔ زلیخا میری بچی ادھر آئے، میں تجھے ضرورت کی تمام چیزیں دکھاؤں۔ زلیخا قرآن مجید کو بند کر کے فوراً ان کے پاس آن پہنچی۔ امی بابا کی دعاؤں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ بابا بولے، عمر کی ماں پھر سے سوچ لو۔ ارے آپ کیوں گھبراتے ہیں، میرا عمر ہے نا زلیخا کا خیال رکھنے کے لیے۔ یہ سن کر ایک دم سے زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں کی نمی کو چھپا لیا۔ چند سیکنڈوں میں امی اور زلیخا کچن میں جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی بابا نے لمبی سانس لی اور سمجھانے کے انداز میں بولے، دیکھو بیٹا، ہماری غیر موجودگی میں تم نے بہو کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس بچی نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے اور بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ جی بابا گھبرائے نہیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے تم سے یہی امید تھی میرے بچے۔ اللہ تیرا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اور ہاں، میں گاڑی چھوڑے جا رہا ہوں، پیچھے سے تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، بہو کو تھوڑی دیر باہر لے جانا یا ایک چکر مریکا لگوا لینا۔ سوچ میں گم عمر فوری ہی جی بول اٹھا، اچھا بیٹا، اب ناشتے کے بعد نکلیں گے انشاءاللہ، تم آرام کرو۔ جی بابا جانی۔ امی اور زلیخا کی ہنسنے کی آوازیں کچن سے آ رہی تھی، جیسے ایک دوسرے کو سالوں سے جانتی ہوں۔ عمر دوبارہ سونے کے لیے پر توڑنے لگا، جبکہ زلیخا امی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ساتھ ہر چیز کا جائزہ بھی لینے لگی۔ ماموں کے گھر کتنی غربت تھی اور یہاں ہر چیز کتنی نفیس ہے، کاش ان چیزوں کا مالک بھی میرا ہو جائے۔ دل میں دوبارہ سے ایک ہوک اٹھی، زلیخا میری بچی، جاؤ ناشتے کے لیے عمر کو بھی بلا لاؤ، تم دونوں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ زلیخا کمرے میں آئی تو دیکھا عمر تو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ کمرے کی ہلکی سی روشنی میں دل کیا ادھر ہی کھڑی ہو کر اپنے دل کے مالک کو اسی طرح دیکھتی رہے، لیکن امی ابی کو خوش کرنے کے لیے چاروں ناچار ناشتہ اس کے ساتھ کیا۔ والدین کی روانگی کا وقت آن پہنچا۔ زلیخا کا دل غمگین تھا، میں تو عمر کے ساتھ اکیلی رہ جاؤں گی اور انہیں تو میرے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، مجھے دل کے ساتھ سوچا۔ امی بابا کو رخصت کر کے کچن میں صفائی کی ٹھانی، پھر صحن میں سفید کپڑوں کی ٹوکری سے کپڑے نکال کر ان کو سرخ میں ڈبو دیا۔ کچن کو لشکا کر دوپٹے کو ایک سائڈ پہ رکھا اور کپڑوں کی رگڑائی شروع کر دی۔ کپڑوں کی رگڑائی میں اس قدر متن دی کہ دائیں بائیں کا کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ عمر نے 5 منٹ خوب جائزہ لیا اور پھر سلام جھاڑا۔ سلام۔ زلیخا ایک دم اپنے خیالوں میں مگن تھی، گھبرا گئی اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر چیخ کو نہ روک پائی۔ بے دھیانی میں صابن والے ہاتھ چہرے کو کافی حد تک میلا کر چکے تھے اور صابن کا جھاگ نمایاں ہونے لگا۔ عمر نے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی وہ میں کپڑے دھو رہی تھی۔ اچھا تو یہ مشین کس خوشی میں پڑی ہے، صرف گھر کی خوبصورتی کے لیے؟ آپ کو پتا ہے آپ کون ہے؟ جی مجھے پتا ہے، میں زلیخا مراد ہوں۔ عمر ہنسی چھپاتے ہوئے بولا، نہیں بالکل غلط بول رہی ہیں آپ۔ زلیخا نے حیرت سے اپنا چہرہ دیکھا، آپ دلہن ہیں اور وہ بھی نئی نویلی۔ عمر نے لفظ دلہن پر زور دے کر بولا۔ زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور آہستہ سے بولی، جی۔ ہوا کے جھونکے نے ماتھے پہ آئے بالوں کو الجھا دیا، پھر بنا سوچے صابن والے ہاتھوں سے ان کو پیچھے ہٹایا۔ عمر کی ہنسی چھوڑ کے یہ کیا حال بنایا ہوا ہے، شکل دیکھیں آئینے میں اپنی ذرا۔
زلیخا نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن آئینہ نظر نہ آیا۔ چھوڑے آئینہ کو، میں خود صاف کر دیتا ہوں۔ عمر نے گیلے ہاتھوں سے صابن سے اٹے بال اور چہرہ صاف کیا اور پھر پوچھا، آپ کو کھانا پکانا آتا ہے؟ حیران ہوتے ہوئے پرجوش لہجے میں زلیخا نے فوراً جواب دیا، جی مجھے سب کچھ آتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، عمر بولا، پھر تو آپ مکانوں کی تعمیر کا کام بھی جانتی ہوں گی۔ زلیخا حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہا ہوں آپ کو اینٹیں بجری ریت منگوا دوں اور آپ مجھے ایک واش روم تیار کر دیں۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی چھوٹ کے روما نے بھی زور کا قہقہ لگایا۔ میں باہر سے ناشتہ لاتا ہوں، آپ یہ سب سمیٹیں۔ ارے نہیں نہیں، باہر سے ناشتہ نہ لائے، میں نے تو پراٹھوں کے لیے مسالہ اور آٹا تیار کر رکھا ہے۔ آپ کچھ بھول رہی ہیں کہ آپ نئی نویلی دلہن ہے اور نئی دلہنیں ایسے کارنامے سر انجام نہیں دیتی بلکہ نخرے اٹھواتی ہیں۔ زلیخا، دلہن پرانی ہو یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، اور یہ سب میری تربیت کا حصہ ہے، اور ویسے بھی مجھے فارغ بیٹھنا پسند نہیں۔ فارغ انسان تو شیطان کا گھر ہے۔ عمر بڑے انمناق سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اچھا جی، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ دیں، میں تاروں پہ لٹکا دوں، عمر نے ہمدردی جھاڑی۔ بس میں اچھی طرح کھنگال کے لائی۔ زلیخا کا پاؤں ایک دم گیلے فرش پر پھیلے جھاگ سے پھسلا، جو کہ اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ عمر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عمر زلیخا کو تھامتے ہوئے بولا، سنیں محترمہ، آپ کو اگر اس طرح کے کچھ شوق ہیں تو احتیاط سے کام لیں، نہیں تو آپ کا کچومر نکل جائے گا۔ اگر کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تو بابا نے میری ہڈیاں بھی توڑ دینی تھی، لہٰذا ہوش کے ناخن لیں۔ زلیخا یکدم سنبھلی اور شرمندگی سے بولی، کوشش کروں گی آئندہ شکایت کا موقع دوں۔ جائیں، جا کر کپڑے بدلیں، یہ سب فارغ کرتا ہوں۔ جی اچھا، اور ہاں سنیں دھیان سے پلیز۔ جی اچھا۔ زلیخا کی سانسیں جلد ہل ہو رہی تھی، کمرے میں آ کر لمبی سانس کھینچی، سوٹ کیس سے سادہ سا فیروزی سوٹ نکالا، شاور لیا اور سیدھی کچن میں پراٹھے بنانے لگی۔ باہر دیکھا تو عمر کپڑوں کو پھیلانے کی تگودو میں مصروف تھا۔ پراٹھوں کی تیاری کے ساتھ زلیخا دل ہی دل میں ذکر بھی کر رہی تھی کہ جو کہ اس کی عادت کا حصہ تھا۔ تیار شدہ پراٹھے اور چائے میز پہ سجائی اور دھیمے لہجے میں عمر کو پکارا۔ اندر آتے ہی عمر کی نظر زلیخا کے گھٹاؤں جیسے کالے لمبے بالوں پہ پڑی، جن سے پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹپک رہی تھی۔ دل ہی دل میں بولا، سامنے تو ضرور ہے لیکن خوبیوں سے بھرپور ہے ماشاءاللہ۔ آپ بھی آ جائیں، عمر نے پکارا۔ نہیں، میں امی اور بابا کے ساتھ کھا چکی ہوں، میں ذرا کمرہ درست کر لوں۔ باہر سے دوبارہ عمر نے پکارا، آئی جی، ادھر بیٹھیں۔ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھیں، عمر نے نرمی سے مخاطب کیا۔ زلیخا نے یکدم نظر اٹھائی پھر فوراً نیچے جھکا لی۔ آپ کھانا کھا چکے ہیں تو میں یہ برتن دھو لوں؟ بڑی مشکل سے گلے میں پھنسی آواز نکالی۔ جی میں کھا چکا ہوں اور بہت مزہ ہے، آپ کا شکریہ۔ ظہر کے بعد ہم دامنی کو ہو جائیں گے اور اس کے بعد اثر فیصل مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ پہلے کبھی پنڈی آئی ہیں؟ جی کبھی نہیں، میں تو صرف جہلم سے دینا اور دینا سے جہلم تک ہی محدود تھی۔ ظہر کے بعد 9 جوڑا دامنی کو کی طرف روانہ تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زلیخا پردے میں لپٹی گہری سوچوں میں گم تھی۔ عمر نے خاموشی کو توڑا، آپ بولتی بہت کم ہے۔ جی میں بولتی بھی ہوں بوقت ضرورت۔ اچھا پھر مجھے 1 سے 100 تک گنتی تو سنائے۔ جی؟ زلیخا نے سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھا۔ اچھا اگر 100 تک نہیں آتی تو 1 سے 10 تک ہی سنا دیں، اور پھر 10 سے 1 تک شاباش چلیں۔ آپ واقعی مجھ سے گنتی سننا چاہتے ہیں؟ زلیخا سراپا احتجاج تھی۔ پھر میں 1 سے 100 تک سناؤں گی کیونکہ مجھے گنتی آتی ہے۔ زلیخا نے بھی ایک ہی رفتار سے ساری گنتی سنا ڈالی۔ ابھی اور کچھ سننا باقی ہے؟ جی 12 کا پہاڑا سنائیں۔ اچھا وہ بھی سن لیں، کیا یاد کریں گے؟ زلیخا نے ایک ہی سانس میں سارا پہاڑا سنا دیا جو کہ عمر کو بھی نہیں آتا تھا۔ دونوں دامنی کو پہنچ چکے تھے۔ گہرے سرسبز اور سر و سفید کے درخت، ناہموار زمین، پھر دونوں ایک کونے میں جا بیٹھے۔ زلیخا پھر سے خاموش اور سوچوں میں گم۔ عمر نے سوال داغا، آپ کی تعلیم کتنی ہے اور شادی سے پہلے کیا مصروفیات تھیں؟ پرائیویٹ بی اے کیا ہے، مدرسے میں قرآن اور گھر میں ٹیوشن پڑھائی تھی۔ آپ کے والدین کو کیا ہوا تھا؟ میں 2 سال کی تھی تو ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے، اور پھر میرے ماموں نے میری کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ بچپن سے آج تک غربت کے باوجود دونوں نے دین کو نہیں چھوڑا اور میری دینی تربیت کی ہے الحمدللہ۔ زلیخا اپنا دل کھول رہی تھی اور عمر پوری توجہ سے اس کو سن رہا تھا۔ شاعری پسند کرتی ہیں؟ جی، پھر سناؤ کچھ۔ نگاہیں میرے گرد آلو چہرے پہ ہیں دنیا کی، جو پوشیدہ ہے باطن میں وہ جوہر کون دیکھے گا؟ یہاں تو سنگ مرمر کی چمک پہ لوگ مرتے ہیں، میرے کچے مکان تیرا کھلا در کون دیکھے گا؟ واہ واہ، ہم ہیں نا آپ کا کھلا در دیکھنے کے لیے، عمر نے زور سے کہکا لگایا۔ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک، میری زلیخا آنکھوں میں ایک۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سنیں آپ کو میرا سانولا رنگ پسند نہیں ہے اور میں یہ کل ہی جان گئی تھی۔ زلیخا
مراد کل رات تک نہیں تھا، لیکن تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن نے آپ دیکھیے تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن پاک نے آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنا دیا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھی تھیں۔ مجھے فخر ہے کہ میری صحیح العقیدہ اور سنت سے لگاؤ رکھنے والی بیوی میری مضبوط نسل کو پروان چڑھائے گی انشاءاللہ۔ میں داد دیتا ہوں امی بابا کی پسند کو۔ زلیخا: مراد، آپ میری دلہن ہے، آپ میری پاکیزہ باکردار و باحیات دلہن ہے، اور آج سے آپ زلیخا مراد نہیں بلکہ زلیخا عمر لکھا کریں گی، جس کی اعلیٰ تربیت نے میرے دل میں کامیابی کے جھنڈے کاٹ دیے ہیں۔ زلیخا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر آئیں، جن کو عمر نے چھلکنے سے روکنے کے لیے اس کے مرمری ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں سمو کر محبت و تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو